अगर आप ख़वातीन और मर्द हज़रात के दरमियान हकीकी रिहाई देने वाले तफ़रीक़ात के बारे में सीखना चाहते हैं तो आज का सबक आपके लिए मददगार साबित होगा। और वो ख़वातीन जो हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं या समाअत फरमा रही हैं, उन्हें तारीफ़ के कलमात सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो चलिए दावत देते हैं भाई आसिफ को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक, जिसका उन्वान है यकसानियत और मोहब्बत। मसीह खुदावन के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ आपका खादिम आसिफ नसीम, और आज के इस तालीमी सिलसिले में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे अज़दवाजी ख़ानदानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, और उसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए जिस नुक्ते पर आज हम बात करेंगे उसका ताल्लुक़ यकसानियत और मोहब्बत के साथ है। अज़दवाजी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में यकसानियत का होना, मुताबिकत का होना और मोहब्बत का होना इंतहाई ज़रूरी है। हम मारिया के शुक्रगुज़ार हैं इस खूबसूरत तारुफ़ के लिए। आइए हम खुदा के कलाम की रोशनी में चंद एक बातें सीखते हैं और इस मज़मून को हम आगे बढ़ाते हैं। गुज़िश्ते प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि राबता साज़ी किस कदर ज़रूरी है। आपस में ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए, गहरा करने के लिए राबता कारी का, राबता साज़ी का होना, एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात को करना, कहना और हर एक बात में दूसरे को शरीक करना, ये ताल्लुक़ को मज़बूत करता और गहरा करता है। और फिर उसके साथ साथ हम मुताबिकत के ताल्लुक़ से भी बात कर रहे थे। तो मुताबिकत का होना भी इंतहाई ज़रूरी है, और मुताबिकत से जुड़े जो मसाइल थे उन पर भी हमने गुफ्तगू की थी, उन्हें भी हम ज़ेर बहस लाए। और हमने ये जाना कि मुताबिकत महज़ एक केमिस्ट्री ही नहीं है, बल्कि ये इससे बढ़कर है। और हम ये भी बात कर रहे थे कि जो जिस्मानी ताल्लुक़ है अज़दवाजी ज़िंदगी में, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अनासर हैं जो ख़ानदानी और अज़दवाजी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं। उसमें से इसका गहरा इन्हिसार अज़दवाजी ज़िंदगी का ताल्लुक़ को मज़बूत करने का वो जिस्मानी ताल्लुक़ है। और हम ये सीख रहे थे कि जहाँ बहुत सारे मसाइल दीगर वजूहात की बिना पर जन्म लेते हैं, वहाँ एक जिस्मानी ताल्लुक़ का होना जो है उसमें भी अगर बिगाड़ हो तो वो भी बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है। हम ये सीख रहे थे कि ये और सारी बातों में इसका इन्हिसार 10% है अज़दवाजी ज़िंदगी में, लेकिन अगर जिस्मानी ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं है तो फिर ये 90% मसाइल खड़े कर सकता है। तो लिहाजा सब चीज़ों को बैलेंस करना, मुतवाज़न करना वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुताबिकत का होना और जिस्मानी मुताबिकत का होना वो बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी मुताबिकत के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ़ जिस्मानी ताल्लुक़ का नाम नहीं है, बल्कि ये ईमानी ताल्लुक़ भी है, ये समाजी ताल्लुक़ भी है, ये ख़ानदानी ताल्लुक़ भी है, ये रूहानी ताल्लुक़ भी है, और ये ख़ानदान से वाबस्ता एक ख़ानदान का ताल्लुक़ भी है। तो इसलिए तमाम चीज़ों का आपस में मुताबिकत का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे अज़दवाजी ज़िंदगी मज़बूत होती है और इसका सफ़र जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुज़रता है। जब हम मुताबिकत की बात करते हैं तो मुताबिकत में जो किरदार है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है, और किरदार का सारा इन्हिसार ईमान के साथ है। जो ईमान हमें वालिदैन से मिलता है और उसके बाद जब कोई शख्स बाशऊर हो जाता है और वो उस ईमान को कैरी करता है, उस ईमान को लेकर चलता है, उस ईमान की समझ जब वो पा जाता है, फिर उस ईमान के मुताबिक जैसे जैसे वो ज़िंदगी बसर करता है, वही ईमान उसका किरदार बनता चला जाता है। तो इसलिए ईमानी मुताबिकत का होना, किरदार का होना वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है, जिससे अज़दवाजी ज़िंदगी मज़बूत होती है। इसीलिए खुदा के कलाम से जो हमें तालीम मिलती है, करंथस के ईमानदारों को पौलुस रसूल ख़त लिखते हैं
اور کرنتھس کے ایمانداروں کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول ناہموار جوئے میں نہ جتنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ دوسرے کرنتھیوں کے 6 باب میں پولس رسول 14 آیت سے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ تو گویا ایک شخص جو ایماندار ہے، اگر وہ کسی بے ایمان شخص کے ساتھ جوتا جائے یا بیاہا جائے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کھیت میں بیل کے ساتھ گدھے کو جوت دیا جاتا ہے۔ تو ان کی جسمانی مطابقت، ان کا زور، ان کی نیچر، ان کا مزاج اور ان کا کردار دونوں فرق ہیں۔ تو وہ کبھی بھی وہ کسان کے لیے کھیل میں جوتے جانے کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے بھی نقصان کا باعث ہیں، اپنے لیے بھی نقصان کا باعث ہیں، اور اس فصل کے مالک کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ آگے لکھا ہے کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے۔ تو اس لیے ایمانی مطابقت کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جس کے باعث ازدواجی زندگی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ گہری ہوتی ہے، اور وہ جلال کا، خدا کے جلال کا اور بہتوں کے لیے برکت اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اور جب ہم پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت، اور پھر اس کے بعد اس کی 3 باب کی پہلی چند آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر بھی ہمیں مقدس پطرس رسول شوہروں اور بیویوں دونوں کو تعلیم دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہاں پر بھی اور افسیوں کے ایمانداروں کو پولس رسول جو تعلیم دیتے ہیں وہاں پر بھی، دونوں جگہوں پر ہمیں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے مختلف اصول ملتے ہیں۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ خاندانی اور بالخصوص ازدواجی زندگی کو ایک اعلیٰ درجہ اور ایک اعلیٰ مقام دیتا ہے، اور خدا کی نظر میں مسیحی ازدواج کا جو معیار ہے وہ انتہائی بلند ہے، وہ انتہائی پاک ہے، اور اس کی نگاہ سے ہم دیکھیں، خدا کے کلام کی نگاہ سے یا خدا کی نگاہ سے ہم مسیحی ازدواج کو سمجھیں، دیکھیں، یا اس کے معیار کو ہم پرکھیں، یا خدا کے کلام کے ترازو میں جب ہم اسے ڈالیں تو پھر ہم ازدواجی زندگی کا جو بھید ہے اسے ہم کچھ یوں پاتے ہیں کہ مسیحی ازدواج کو مسیح کے ساتھ، شوہر کو اور بیوی کو کلیسیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ مسیحی ازدواج کا مزاج ہے، معیار ہے، اور یہ اس کا مقام اور اس کا درجہ ہے۔ جیسے میں یہ ایمانی مطابقت کی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ بائبل سٹڈی کرواتے ہوئے میں نے رومی جو ظلم پرستی کی رسومات تھیں ان میں سے ایک رسم کا اس بائبل سٹڈی میں ذکر کیا۔ روم میں ہوا یوں کرتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا یا اسے قتل ہو جاتا تھا تو اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس شخص کو، متعلقہ شخص جسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کی لاش کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا جاتا تھا، اور کئی ہفتے، کئی مہینے وہ زندہ شخص اس لاش کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ یہ اس کی سزا ہوتی تھی۔ ہوا کچھ یوں، یہ اس بائبل سٹڈی میں جب ذکر ہوا تو کچھ عرصے بعد ایک خاتون میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک بے ایمان شوہر سے بیاہ کیا، اور جس شوہر سے میں نے بیاہ کیا میرے لیے وہ ایسے ہی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے اپنے آپ کو کسی لاش کے ساتھ، زنجیر کے ساتھ باندھ رکھا ہے، اور میں اپنی ازدواجی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، میں اکتا چکی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں
یہ کہہ کر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بے ایمان کے ساتھ ناہموار جوئے میں جتنا کس قدر سنگین ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کس قدر سنگین ہو سکتے ہیں، تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ تو ایمان کی مطابقت کا ہونا اس لیے اس قدر ضروری ہے۔ اس لیے خدا کا کلام آج ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ غیر اقوام میں شادی نہ کریں اور ناہموار جوئے میں نہ جتیں، جس سے ان کی گردنیں بھی زخمی ہوں گی اور دوسرے شخص کی، دوسرے فریق کی گردن بھی زخمی ہوگی۔ لہٰذا اس لیے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مسیحی ازدواج کی شان ہے کہ مسیح کو، شوہر کو مسیح کے ساتھ اور بیوی کو کلیسیا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کلیسیا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شوہروں کو یہ تعلیم دی گئی جس طرح مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی اور اپنا آپ پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ دیا، اسی طرح شوہروں تم پر لازم ہے کہ تم اپنی جان کے برابر، اپنے بدن کی مانند ان سے محبت رکھو۔ گویا خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ دوسری طرف بیوی کو بھی یہ تعلیم دی گئی کہ جس طرح مسیح اپنی دلہن کو پاک، بے عیب، ہر طرح کے داغ، جھری اور دھبے سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک ایسی دلہن وہ تیار کرنا چاہتا ہے جو ہر طرح کے داغ، جھری اور دھبے سے پاک ہو، تو دلہن جو ہے، بیوی جو ہے، وہ بھی شوہر کے لیے اپنے آپ کو ایسا ہی تیار کرے اور ایسا ہی اپنے آپ کو پیش کرے۔ لہٰذا ایک عورت کو ایسے کردار میں ڈھلنے کی ضرورت ہے جس کی بابت ہمیں پطرس کا پہلا خط اس کا 3 باب یوں فرماتا ہے کہ اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں۔ اگر کوئی شخص بے ایمانی کے اس جوئے میں جت جائے یا جوت دیا جائے تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ کیونکہ مسیحی ازدواج تو ایک دفعہ باندھا جاتا ہے، تو اس کا حل خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس میں مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو چال چلن ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے جس کے سبب سے بے ایمان شخص اس کے ایمان میں شریک ہو جائے، وہ خدا کی طرف کھنچا چلا ہے۔ گویا مسیحی کردار ایک ایسا کردار ہے جو اپنے اندر کشش رکھتا ہے، جو دوسروں کو متاثر کرتا ہے، جو دوسروں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر پطرس رسول تعلیم دیتے ہیں، اس کا اطلاق نہ صرف بیویوں پر بلکہ مردوں پر بھی ہے کہ ہمارا کردار ایسا پاکیزہ ہو، ہمارا چال چلن ایسا بے عیب ہو کہ دوسرا فریق خود خدا کی طرف کھنچا چلا آئے۔ یہ اس کا حل ہے اگر کوئی شخص ناہموار جوئے میں جوت دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی ایمانی مطابقت کو برقرار رکھے، ناہموار جوئے میں وہ نہ جتے۔ اس لیے اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے وہ عام طور پر آپ کے مشاہدے اور تجزیے میں بھی ہوگا کہ عام طور پر شوہر بیویوں کی برائیاں کرنے میں ماہر، دوسری طرف بیویاں شوہر کے عیب نکالنے میں ماہر۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں باندھے جاتے ہیں اور وہ دو نہیں بلکہ ایک ہو جاتے ہیں، دوسری طرف خدا کا کلام انہیں الگ الگ نگاہ سے بھی دیکھتا ہے۔ مرد جو کچھ کرتا ہے یا شوہر جو کچھ کرتا ہے، جو فعل وہ کرتا ہے بیوی کے ساتھ، خاندان میں یا بچوں کے ساتھ، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔
اسی طرح بیوی جو کچھ کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اگر وہ اس کی عزت نہیں کرتی، اس سے ڈرتی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں نبھاتی، تو بیوی اپنے فعل قول قرار کی خود ذمہ دار ہے۔ یہاں پر جو تعلیم ہم پطرس رسول کے وسیلے سے پا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے ہمارا کردار درست ہو۔ اگر میں صحیح حالت میں ہوں تو تبھی میں دوسرے کو اس غلط حالت سے نکال سکتا ہوں۔ تو اس لیے ہمارا درست حالت میں ہونا ہی کسی دوسرے کی اصلاح کا باعث بن سکتا ہے۔ جب تک ہم درست حالت میں نہیں ہوں گے ہم کسی کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، ہم اس کے لیے بہتری کا اور اصلاح کا سبب نہیں ہو سکیں گے۔ چونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دے رکھی ہے، اسے خود مختار پیدا کیا ہے، اسے چناؤ کا حق بخشا ہے، اور خدا خود اس کا احترام کرتا ہے۔ اس لیے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میں کیا چنتا ہوں، کس چیز کا چناؤ کرتا ہوں، کیا فیصلہ کرتا ہوں، اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اس لیے خدا مجھے اور آپ کو یہ موقع بخشتا ہے، یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح خود کریں، اور ہم اپنے آپ کو درست کرتے ہیں تو ہم دوسرے کے لیے اصلاح کا باعث بنتے ہیں۔ اور جیسے میں آپ کو افسس کا حوالہ دے رہا ہوں، وہاں پر شوہر کو مسیح کی مانند کہا گیا ہے اور بیویوں کو کلیسیا کی مانند کہا گیا ہے۔ تو ایک ایماندار شوہر جو ہے اسے مسیح کی مانند بننا ہے، وہ مسیح کی مانند نظر آئے، اور جو مسیح کی مانند ہے، مسیح کی زندگی، اس کی گفتگو سے ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں بار بار لوگ متاثر ہوئے۔ ہم نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، ہم نے ایسے معجزات پہلے کبھی نہیں دیکھے ہیں، ہم نے ایسا شخص پہلے نہیں دیکھا ہے، یہ تو نبی نہیں، نبی سے بھی کوئی بڑھ کر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور مسیح نے اپنے قول سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور لوگ مسیح کے پیچھے جوک در جوک چلے آتے اور اس کے ساتھ رفاقت شراکت رکھتے تھے۔ تو آج ایک ایماندار کو مسیح کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، بالخصوص ایک ایماندار شوہر کو۔ ایک ایماندار شوہر مسیح کی مانند ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد پہلے پطرس کے خط کے تیسرے باب کی 7ویں آیت میں ایک اور بات جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے کہی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 7ویں آیت میں لکھا ہے، پہلے پطرس کے تیسرے باب کی 7ویں آیت میں، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے شوہروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو۔ شوہر ہونے سے پہلے جو اپنی زندگی بسر کرتا رہا، ایک کنوارے پن کی حیثیت سے، کنوارے مرد کی حیثیت سے، اس میں اس کی ترجیحات فرق تھیں، اس میں اس کی مصروفیات فرق تھیں، اس کی لائف کی ڈائمنشنز فرق تھیں، اس کی صحبت فرق تھی۔ لیکن جب وہ بیاہ جاتا ہے، جب وہ شوہر ہونے کی حیثیت پاتا ہے، تو پھر خدا کا کلام شوہر ہوتے ہوئے اسے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اب اس کی ترجیحات فرق ہو جانی چاہیے، اب اسے اپنی بیوی کے ساتھ وقت بتانا ہے۔ شاید پہلے اس کے مشاغل کچھ اور تھے، لیکن اب اسے اپنے گھر کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اپنی ازدواجی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ وقت بتانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، تو ایک جاری رہنے والا سلسلہ ہے زندگی کا، جس کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ایک شوہر کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ عقل مندی کے ساتھ، اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے میں یاد دلانا چاہتا ہوں
کہ جب خداوند مسیح پطرس سے پہلی بار ملے تو انہوں نے پطرس کو کیفا کہہ کر بلایا، جس کا مطلب چٹان ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس جب تک مسیح کے ساتھ رہا تو وہ اتنا با کردار سے مراد اتنا مضبوط نہیں رہا، اتنا پائیدار نہیں رہا ایمانی تعلق سے۔ یہی پطرس جو مسیح کا 3 بار انکار کر دیتا ہے، جذباتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اعمال 2 باب سے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ پطرس واقعی ایک چٹان بن کر ابھرا اور سامنے آیا۔ مسیح کے ساتھ جب تک وہ رہا، مسیح اسے کیفا ہی کہتے رہے، چٹان ہی کہتے رہے، پطرس ہی پکارتے رہے۔ اگرچہ وہ چٹان نہیں تھا، لیکن وہ چٹان بن کر سامنے آیا۔ ایک شوہر کو بھی عقل مندی یہ ہے، بیوی میں جہاں خامی ہے، خرابی ہے، بچوں میں جہاں نقص ہے، ہم اس کا ہی چرچا نہ کرتے پھریں۔ ہم مسیح کا یہ رویہ اپنائیں کہ پطرس کو چٹان کہہ کر پکاریں، شمعون کو چٹان کہہ کر پکاریں، کیفا کہہ کر پکاریں۔ ان کی خامیوں پر نہیں، خوبیوں پر بھی نگاہ رکھیں اور خامیوں کو ان کی شاہزوری بنائیں۔ تو اس لیے یہ ایک طریقہ تھا، یہ مسیح نے اپنایا، اور مسیح جب تک پطرس کے ساتھ رہے اپنی زمینی زندگی میں جتنے سال، جو 3 سے 3.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، وہ شمعون کو پطرس یا کیفا کہہ کر پکارتے رہے۔ اور مرد کی جو بہادری ہے وہ اسی بات میں ہے کہ وہ عورت سے پیار کرے۔ یہاں پر عورت کو نازک ظرف کہا گیا ہے، عورت نازک ہے، بائبل یہ بتاتی ہے عورت نازک ہے۔ اگر آج ہمارا معاشرہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک جیسے ہیں، عورت ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کر سکتا ہے، تو اس میں جہاں کسی حد تک صداقت ہے وہاں ایک یہ گنجائش ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے، یہ خرابی وہاں یہ پیدا ہوتی ہے کہ عورت کو خدا کا کلام نازک ظرف بتاتا ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا مزاج ہے، اور اس نازک ظرف ہونے کی جو رسپیکٹ ہے اگر مرد اسے وہ نہیں دیتا تو یہ اس کی شان نہیں ہے۔ اس لیے اگر دونوں ایک جیسے ہو جائیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر مرد اور دونوں ایک دوسرے کی مانند ہو جائیں تو پھر ایک فریق یا ایک شخص غیر اہم ہو جائے گا، غیر ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے ان دونوں کو خدا نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے، دونوں کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ عورت کے لیے مرد کو اور مرد کو عورت کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ عورت کی شان کیا ہے؟ عورت کی شان یہ ہے، امثال کا کتاب اگر ہم اس کا 31واں باب پڑھیں تو وہاں پر جس طرح سے عورت کا ذائچہ کھینچا گیا ہے، اس کی منظر کشی کی گئی ہے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک مرد اپنے پھاٹک پر مشہور ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ اپنی بیوی کی وجہ سے ہے۔ اگر بچے صبح اٹھ کر اپنی ماں کو مبارک کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس عورت کی وجہ سے ہے، اس کے کام کی وجہ سے۔ ایک ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ماں ہوتے ہوئے اور بیوی ہوتے ہوئے اسے بخوبی انجام دیتی ہے، اور اس سارے تعلق کو جو چیز مضبوط کرتی ہے اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت۔ وہ ہے محبت، اور محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ اگرچہ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن بائبل مقدس میں کرنتھس کے ایمانداروں کو پولس رسول پہلے خط کے 13ویں باب میں محبت کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ انتہائی عمدہ ہے، جس میں انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا، غرض ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے۔ امید وہ ہے جو ہمیں ایمان کی طرف لے کر جاتی ہے، ایمان وہ اعلیٰ چیز ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن محبت کس کی طرف لے کر جاتی ہے؟ محبت از خود خدا ہے، ہمارا خداوند، اس نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ تو محبت ناقابل تبدیل ہے، محبت ناقابل موازنہ ہے، ہم اس کا کسی چیز سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ اور جو تعریف محبت کی یہاں کی گئی، اگر اسے اصل زبانوں میں دیکھا جائے، مثلاً وہ حسد نہیں کرتی، تو اس کو اصل زبان میں ہم دیکھیں تو اس سے معنی یہ نکلتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے بڑی شدت سے بہتری چاہنا، اور شیخی نہیں مارتی تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نکلتے ہیں، محبت کرنے والے خودی کے مریض نہیں ہوتے ہیں۔ تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ازدواجی زندگی کو
مضبوط کرتا ہے، گہرا کرتا ہے۔ اس لیے شوہر کو لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت رکھے، اور بیوی کو بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے پیار کرے، اس سے ڈرتی رہے، اس کی عزت کرے، تاکہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ اس کا کارواں، اس کا سفر خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، بہتوں کو متاثر کرے، بہتیرے سے برکت پائیں، اور وہ بہتوں کے لیے خوشی، برکت کا، فخر کا باعث ہو، اور سب سے بڑھ کر خدا کے جلال اور اس کی عزت کا باعث ٹھہرے۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج کی اس ساری تعلیم سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی۔ میرے پاس اور آپ کے پاس خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ازدواجی زندگی ایک بڑا بھید ہے جسے مسیح کے ساتھ اور اس کی دلہن یعنی کلیسیا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ایک ایماندار شوہر جو ہے وہ مسیح ہونے کا نمونہ اختیار کرے، وہ اس کا رول ماڈل ہو، اور ایک بیوی جو ہے وہ کلیسیا بن کر اپنے آپ کو مسیح کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے پیش کرے۔ تب ہی یہ ازدواجی زندگی جلالی زندگی ہو سکتی ہے، یہ شان والی ہو سکتی ہے، یہ بہتوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے ازدواجی اور خاندانی زندگی میں۔ ہم کسی کو تشبیہ نہ دیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یا بیوی شوہر کو کسی کی مانند نہ ٹھہرائے، بلکہ اس کی خامیوں میں، کمزوریوں میں اس کے ساتھ کھڑی ہو، اور یوں ہم ایک دوسرے کو مضبوط کریں تاکہ ازدواجی زندگی ایسی زندگی ہو جس میں خوشی ہو، شادمانی ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ اور رتبہ ہو۔ تو آئیے اس کلام کے ساتھ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے کلام میں یہ تعلیم دی ہے، اور بہتوں کے لیے ہم ازدواجی زندگی بسر کر کے، ایسی ازدواجی زندگی بسر کر کے بہتوں کے لیے ہم برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو نہایت پسند آیا ہوگا۔ آج کے سبق میں خواتین کے لیے جو خوشخبری تھی وہ یہ کہ خدا خواتین کی عزت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے مرد حضرات بھی ایسا ہی کریں، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے۔ اس لیے شادی شدہ جوڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھیں اور یکسانیت اور محبت کے ساتھ اس سفر میں آگے بڑھیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔ سوال نمبر 1، کلام مقدس کی روح سے خدا شادی شدہ جوڑوں کو انفرادی طور پر دیکھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 2، خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور صورت پر بنایا ہے اور چناؤ کرنے کی آزادی دی ہے، ہمیں اپنی آزادی کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے؟ مسیحی تعلیمات کے مطابق اس کے کیا معائنے ہیں؟ تفصیل سے بیان کریں۔ افسیوں 5 باب کا مطالعہ کریں۔ سوال نمبر 3، جب خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کیفا کہا تو وہ پطرس رسول کی کس طرح سے مدد کرنا چاہتے تھے؟ سوال نمبر 4، امثال کی کتاب کے 13ویں باب میں خاتون کی کیا تصویر پیش کی گئی ہے؟ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 5، پطرس رسول کے پہلے خط اس کے 3 باب میں ایک خاتون کو کیا صلہ دی گئی ہے؟